अमेरिका पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। 4 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान के ऊपर हमले किए गए। पिछले 2 माह ने ये साबित किया, अमेरिका की तारीख में इससे बदतरीन क़यादत इससे पहले हमने नहीं देखी। डोनाल्ड ट्रंप की काबीना में इस वक्त नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स की फेस सेविंग के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मार्को रूबियो साहब ने ईरान के हवाले से एक स्टेटमेंट दी और वो ये कहते हैं कि ईरान में तमाम हमने मकासद अपने पूरे कर लिए, ईरान को किसी सूरत भी हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, खबर ये है कि अमेरिका पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता और अमेरिका ने ये बार बार साबित किया कि अमेरिका ट्रस्टवर्दी नहीं है। अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाता है और फिर हमला कर देता है। आपको याद होगा कि ओमान के अंदर जो आखिरी इनकी नशिस्त हुई, इसमें फैसला किया गया कि हमारा अगला राउंड वियना में होगा, लेकिन ये सिटिंग की नौबत ही नहीं आई और उससे पहले ही ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया। और फिर इस जंग के दौरान 4 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान के ऊपर हमले किए गए, मिसाइल इस्तेमाल किए गए, कश्तियों को निशाना बनाया गया, इनके पावर प्लांट्स को टारगेट किया गया, पुलों को तबाह किया गया। और अमेरिका ये कहता है कि जनाब, हम तो जंगबंदी करके बैठे हैं और हम ये हमले नहीं कर रहे, ये सिर्फ महदूद पैमाने पर हमले हैं। दोस्तों, अमेरिका के ऊपर क्यों ट्रस्ट नहीं किया जा सकता? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात और आपका जंग से क्या हासिल करना है, जो आपका विजन था, जो आपके मकासद थे, और वो जब आप हासिल नहीं करते तो एक कन्फ्यूजन पाई जाती है डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के अंदर। और पिछले 2 माह ने ये साबित किया कि अमेरिका की तारीख में इससे बदतरीन क़यादत इससे पहले हमने नहीं देखी। डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में जो फैसले कर तो रहे हैं, लेकिन इन फैसलों का असर क्या है, वो एक नाकामी की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। दोस्तों, इन जवाबी कार्रवाइयों में जो ईरान की तरफ से की गई हैं, दोबारा हमला हुआ ईरान के ऊपर और उनकी कश्तियों को, उनके जो मुख्तलिफ तजारती जहाज़ हैं, उनको टारगेट किया गया, तो ईरान ने भी इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया। अब ये जवाब किस नौइयत का था, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, और कितनी तबाही हुई है यूएई के अंदर, और जो वीडियो क्लिप्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एयरपोर्ट के करीब एक बैलिस्टिक मिसाइल का हमला और वहां से क्या खबर आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की काबीना में इस वक्त नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स की फेस सेविंग के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आपने अपनी अमेरिकी अवाम को फेस करना है, तो आपके पास क्या होगा ऐसा कि आप इस जंग के मैदान से हासिल करें, वॉर ट्रॉफी की शक्ल में, या फिर कुछ ऐसा जिसे आप अमेरिकी अवाम के सामने रख सकें। अब मार्को रूबियो की एक स्टेटमेंट, इससे पहले जेडी वेंस और विटकॉफ और फिर जेरेड कुशनर, ये तमाम लोग मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को एक रास्ता, एक सेफ पैसेज, या ये कहा जाए कि एक सेफ एग्जिट जो है वो मुहैया करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मार्को रूबियो साहब ने ईरान के हवाले से एक स्टेटमेंट दी और वो ये कहते हैं कि ईरान में तमाम हमने मकासद अपने पूरे कर लिए और ईरान को किसी सूरत भी हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, वो यूरेनियम नहीं रख सकता, और इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे, और अगर हमें दोबारा भी जंग मुसल्लत करनी पड़ी तो ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। मार्को रूबियो ये भी कहते हैं कि अमेरिका इस जंग के अंदर इसलिए गया कि यूरेनियम ईरान से हासिल किया जा सके और उनको इस यूरेनियम से पाक कर दिया जाए, यानी यूरेनियम अगर इनके पास होगा तो वो एटम बम बनाएंगे और दुनिया की सालिमियत खतरे में पड़ सकती है। लेकिन मार्को रूबियो साहब ना शायद ये भूल रहे हैं कि यहां पर मामला अब सिर्फ यूरेनियम का नहीं है। आपने हुर्मुज़, एक ऐसा इनके हाथ में हथियार लग गया जिसे वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप इस हथियार से लड़ भी रहे हैं, और इस हथियार को ईरान से छीनने के लिए भरपूर कोशिशें भी की जा रही हैं। और मार्को रूबियो का एक जुमला, वही कहते हैं कि ईरान इंटरनेशनल वाटर्स पे कंट्रोल हासिल करना चाहता है, करना नहीं चाहता, वो कर चुका है। आपको ना यूरेनियम मिला, ना आपको वहां पर एक रजीम चेंज होती हुई नजर आई, ना वहां पे हुकूमत तब्दील हुई, ना रजा पहलवी के लिए रास्ता हमवार किया जा सका, सब कुछ आप हार गए। बल्कि उन्होंने एक नया हथियार अपने कब्जे में कर लिया, वो था आबनाए हुर्मुज़, और जहां से वो बार बार आपके ऊपर हमला करते हैं। इस हथियार को हर रोज इस्तेमाल किया जाता है और आप इसका तोड़ नहीं निकाल सके। आपने अपने बहरी बेड़ों को, दुनिया के ताकतवर तरीन बहरी बेड़ों को ईरान के पानियों में उतार कर देख लिया, आपने अपनी फोर्सेस को उतार कर देख लिया, आपके पास मरीन्स भी थे, आपने अपने जहाज़ों को इवन के ईरानी सरजमीन पर भी उतार कर देख लिया, लेकिन ना यूरेनियम मिला, ना आपको रजीम चेंज होती हुई नजर आई, और ना ही आप अपने मकासद को हासिल कर सके। तो मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि हमने अपने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तमाम मकासद हासिल कर लिए। तो मेरा ख्याल है कि आप ज़रा जाकर दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पर बैठे, एक प्लान दोबारा से तरतीब दिया जाए। दोस्तों, इन्होंने 2 माह के अंदर ये तैयारी की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को 5 दिन की जंग 2 माह में जब कन्वर्ट होती हुई नजर आई और मकासद हासिल नहीं हुए, तो इनको ख्याल आया कि यार हमें तो
غلط طریقے سے اس جنگ کو پچ کیا گیا۔ جے ڈی وینس کی جو رپورٹ ہے ان کے حوالے سے وہ موجود ہے، جس میں جے ڈی وینس اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور مارکو روبیو کا جو دورہ تھا اسے بھی کینسل کر دیا گیا، اور پھر جے ڈی وینس کا بھی ایک دورہ تھا اسے بھی کینسل کیا گیا، جس میں انہوں نے ایران جنگ کے حوالے سے کچھ ٹرمز طے کرنی تھی۔ جے ڈی وینس یہ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جنگ پچ کی، اور ہمارے پاس جو ہماری رپورٹس تھی وہ زیادہ مستند تھی، ہماری ایجنسی زیادہ مستند تھی، 18 ایجنسیز کی رپورٹ کو پس پش ڈال کر ہم تمہارے پیچھے لگ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اب ہمارے پاس صرف نیریٹو بلڈنگ، جھوٹ بولنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مارکو روبیو اسی راستے پر چل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ ایپک فیوری جو آپریشن تھا، ہم نے تمام مقاصد حاصل کر لی، آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ آپ کو کانسٹیٹیوشنل اس وقت ایک بہت بڑی رکاوٹ آپ کے سامنے ہے، اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو شاید امریکہ ایران کے اوپر یہ حملے جاری رکھتا، نمبر 1۔ دوسرا، ایران کے اندر جو حملے کیے گئے یہ 5 روز سے نکل کر 2 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا، آپ کو آپ کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد امریکنز جو اپنی عوام کو اب کیسے فیس کریں گے، فیس سیونگ کا راستہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ نیریٹو بلڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سیف ایگزٹ ملے، ریپبلکنز کا کھویا ہوا مقام عوام کی نظر میں دوبارہ حاصل کرے۔ سرویز بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ تو اس میں ایک اور بھی چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ نے برطانیہ کے تناظر میں جو الیکشن آج ہو رہے ہیں اس میں آپ نے اسے ضرور گیج کرنا ہے کہ ہم نے برطانیہ کی سرکار کو صرف اڈے دیتے ہوئے دیکھا۔ یہاں پہ جو ریفارم یو کے پارٹی ہے وہ نیچے سے اوپر آئی ہے، اور جو فگرز ہیں وہ حیران کن طور پر آپ کو یہ ایک پوری پکچر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر ایران جنگ کے اندر جا کر اپنی عوام کو اپنے خلاف کر سکتا ہے تو اس کا پہلا نتیجہ برطانیہ میں موصول ہو گیا، جہاں پر صرف انہوں نے اپنے اڈے دیے تھے کہ پاپولیرٹی۔ اس وقت کیئر سٹارمر کیا کہہ رہے تھے؟ کیئر سٹارمر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اڈے بھی دیتے رہے، یہ معاہدے بھی کرتے رہے، یہاں سے بامبرز نے ٹیک آف بھی کیا۔ تو برطانیہ کی عوام کو شاید یہ چیزیں پسند نہیں آئی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر فیکٹرز بھی ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے جو سرویز ہیں ان کے اندر کہ برطانیہ کی عوام نے لیبر پارٹی کو رد کر دیا، ان کی پالیسیز کو رد کر دیا، اور جس طرح کنزرویٹیوز، ابھی دیکھیں یہ نمبرز جو ہے نا 574، یہ حیران کن نمبرز ہیں، اور یہ نمبرز کتنے اوپر گئے؟ 572۔ ماضی میں 572 مائنس میں یہ جماعت جاری تھی، اور اب یہ نمبرز جو ہیں اوپر جا رہے ہیں۔ اب جب میں نے اس پیج کو ریفریش کیا ہے تو اس نئے رزلٹ کے مطابق جو اس وقت میری سکرینز پر موجود ہیں دوستو، ریفارمز یو کے اس وقت 878 سیٹس جو ہے پورے برطانیہ میں حاصل کر چکی ہے، اور 876 سیٹس یہ پلس ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا عدم اعتماد لیبر پارٹی اور کنزرویٹیوز کے حوالے سے سامنے آیا، تو یہ نتائج ہیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اسی قسم کی مشکل کا سامنا ہے۔ اگر کنزرویٹیوز 483 479، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی سیٹس لیبر اس وقت ہاری ہے؟ 669، 669 سیٹیں یہ برطانیہ میں ہار گئے۔ کنزرویٹیوز 416، لبرل ڈیموکریٹس جو ہیں وہ 68 سیٹیں جو ہیں یہ پلس ہوئے ہیں۔ تو لب ڈیمز نے اور ریفارم یو کے نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا۔ یہ جو ریزلٹس ہیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ یار برطانیہ کے اندر حالات اس جنگ کی وجہ سے کیسے تبدیل ہو گئے۔ دنیا میں کوئی ملک جنگ کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو آپ کی پچھلی صدی کی جو پالیسیز تھی نا، اور امریکنز کی جو جنگ شروع کرنے کی پالیسیز ہے، ایون کہ وہاں کی اپنی عوام نے بھی اس کو رد کیا، اور دنیا میں جنگ کو ناپسندیدہ جو ایک عمل ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ اکانومی پہ بات کریں، آپ لوگوں کی ویلفیئر پہ بات کریں، اگر یہی پیسہ جو ٹریلینز آف ڈالرز ہیں اگر امریکن نیشن کے لیے خرچ کیا جاتا، ان کی میڈیکلز پہ خرچ کیا جاتا، تو شاید آپ کے پاس نمبرز آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کا سینیریو پیش کر رہے ہوتے۔ دوستو، امریکہ نے جب بھی چھپ کر وار کیا، ایران نے اسے منہ توڑ جواب دیا۔ پاسداران انقلاب امریکی ذہنیت اور مکارانہ فطرت کو بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ فوجی حوالے سے مکمل طور پہ آپ کو تیار اور الرٹ نظر آتی ہے، اور انہیں جب خدشہ ہمیشہ سے رہا کہ امریکہ کوئی نہ کوئی حرکت جو ہے وہ ضرور کرے گا، اور اس نے رات کو ایرانی جزیرے کشم اور پھر بندر عباس شہر پر حملہ کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے جزیرے کشم اور بندرگاہ بندر عباس پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز نے آبنہ ہرمز سے خلیج عمان کا سفر کیا، اور اس دوران ایرانی افواج نے میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا تاکہ امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ جو ہے اسے نشانہ بنایا جا سکے، لیکن کسی بھی ٹارگٹ کو یہ لاک نہیں کر سکے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ دوستو، امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے خطرے کو
ختم کیا اور حملے کے ذمہ دار ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان تنصیبات میں ایران کی میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ ایران کی کمانڈ اینڈ کنٹرول تنصیبات، انٹیلیجنس سرویلنس تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا کہ آپ نے ہرمز اور اطراف میں ایران کے ساتھ جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، معاہدہ کسی بھی دن اس کے اوپر دستخط ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ایران کو آج امریکی بحری جہازوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ایران نے امریکی جہازوں پر میزائل اور ڈرونز حملے کیے۔ ایران کی پہلی رجیم ختم ہو گئی، دوسری تقریباً ناکارہ ہو چکی اور ایران میں رجیم چینج ہو چکی ہے۔ اب ہم تیسری رجیم سے ڈیل کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران جلد معاہدے پر دستخط کر دے گا۔ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ یہاں ایک بار پھر صدر ٹرمپ نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے شاندار کام کیا اور شاندار ملک ہے، کیونکہ وہاں پہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ کیا آپ حملہ کریں گے، آپ جنگ بندی کہہ رہے ہیں، تو دوسری طرف پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو کیا آپ جائیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار شخصیات ہیں۔ اور دوستو، جہاں ایران جنگ کے میدان میں جوابی کارروائی کر رہا ہے اور سینٹ کام کی طرف سے اس کی تصدیق کی گئی، وہیں پر سفارتی محاذ کے اوپر بھی عباس عراقچی نے اس کا کرارا اور آنکھیں کھول دینے والا جواب لکھا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے لکھا کہ جب بھی کوئی سفارتی حل میز پر آتا ہے، امریکہ ایک لاپرواہ فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔ تہران سے جاری اپنے بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے سوال کیا کہ کیا یہ ایک بھونڈا دباؤ ڈالنے کا حربہ ہے یا پھر کسی آپ اسپوائلر کا ایک بار پھر امریکی صدر کو نئی دلدل میں پھنسانے کا نتیجہ؟ اب ہوتا پتہ کیا ہے، جب بھی یہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے نا تو اسرائیل نے حملہ کر دیا، لبنان کے اندر حملہ ہو جاتا ہے، حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتے ہیں، اور جب پہلی مرتبہ 15 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تو اس وقت لبنان کے اوپر حملے شروع ہو گئے اور تقریباً وہاں پر کافی زیادہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ 2000 کے قریب جو افراد تھے ان کو شہید کر دیا گیا، اور 3 محاذوں کے اوپر اسرائیل لڑ رہا تھا۔ ان کو نظر آ گیا کہ یار ہمارے پاس 15 دن کی ونڈو ہے، لہٰذا اس کو اویل کرتے ہیں۔ ایران سے جنگ امریکہ نے روک لی، ویسٹ بینک کے اوپر ہم ابھی لڑ نہیں رہے، وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، کیونکہ وہاں پر تو صرف ہم فلسطینی نہتے فلسطینیوں کے ساتھ لڑیں گے نا، تو کیوں نہ ہم حزب اللہ کے خلاف لڑیں، اور لبنان میں انہوں نے تابڑ توڑ حملے کر دیے۔ تو اسی دوران یہ جو اسپوائلر کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور اوبویسلی وہ ایسے پاورفل لابیز کی شخصیات جو امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے کہنے پہ اس جنگ کا آغاز کیا گیا، اس کی طرف عباس عراقچی کا یہ اشارہ ہے۔ دوستو، ایرانی وزیر خارجہ نے CIA کی حالیہ رپورٹ سے متعلق یہ بھی کہا کہ CIA کے اندازے غلط ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی میزائل ذخیرے اور لانچر صلاحیت 28 فروری کے مقابلے میں 75% نہیں بلکہ درست اعداد و شمار کے مطابق 120% ہے۔ عباس عراقچی نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک اپنے عوام کے دفاع کی بات ہے، ایران کی تیاری 1000% ہے۔ دوستو، امریکہ نے اس جنگ کے اندر زبانی جمع خرچ زیادہ کیا ہے، نیریٹو بلڈنگ کے اوپر اس وقت کوشش کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کے حملوں کا جو جواب دیا گیا، اس کی ویڈیوز اب ایران جاری کر رہا ہے۔ ایک ویڈیو جو رات کے حملے تھے، اس کی باقاعدہ طور پہ پاکستان انقلاب کی طرف سے جاری کی گئی، کس طرح یہ حملے ہوئے۔ اس سے پہلے بھی جو لاسٹ حملہ تھا امریکی جہاز کے اوپر، اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی، جس کو چیلنج نہیں کیا امریکنز نے، سینٹ کام نے بھی چیلنج نہیں کیا، بلکہ یہ کہا تھا کہ اس حملے میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ اور پھر ایرانیز نے جو ڈرون استعمال کیے، بیلسٹک میزائل، اور جن کا رخ ایران کے دشمنوں کی طرف تھا، وہ بھی ویڈیوز جاری کی گئی۔ تو امریکہ کی کارروائی اور پھر اس پہ جوابی کارروائی، اس کی باقاعدہ ویڈیوز جو جاری کی جا رہی ہے۔ ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے اس وقت چل رہی ہوگی اسکرین کے اوپر۔ The footage from the Dubai shows damage after an Iranian ballistic missile strike earlier this morning, despite UAE says all incoming missiles and drones were intercepted۔ اب یہ جو میزائل ہے ایئرپورٹ کے بالکل پاس آ کر گرا، جبکہ یوں ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام جو میزائل تھے، 2 بیلسٹک میزائلز اور کچھ ڈرونز اٹیک کیے گئے، اس کو نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ دوستو، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ جو امریکہ جھوٹ بول رہا ہے نا، نیریٹو بلڈنگ میں اور میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ امریکہ کا میڈیا جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے اور ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جہاں پر نیریٹو بلڈنگ ہو سکے، فیس سیونگ مل سکے، اور امریکی عوام کو بتایا جا سکے بھئی ہم ایران کے اندر جو جنگ ہے وہ جیت رہے ہیں۔ ایران پر حملے سے پہلے امریکی میڈیا نے خبر دی، یہ سنیں ذرا کہ یہ کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جو UAE میں جو حملہ ہوا ہے، جو ایئرپورٹ کے پاس آپ کو دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے۔ سعودی عرب اور کویت نے اپنی فضائی حدود امریکہ کے لیے کھول دی ہیں، یہ خبر دی گئی امریکی میڈیا کی طرف سے، اور فوجی اڈوں تک رسائی بھی دے دی ہے۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ تھی، جس کی سعودی عرب نے سختی سے تردید کر دی، لیکن کویت کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ اور
جس کی سعودی عرب کی تردید اور کویت کی خاموشی، جس کا بظاہر مطلب یہ تھا کہ امریکہ نے کویت کی سرزمین کو استعمال کیا اور رات کے حملوں میں یہ سرزمین جو استعمال کی گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سعودی عرب کشیدگی میں کمی کی خواہش رکھتا ہے اور پاکستانی ثالثی کی ان تمام تر کوششوں کی حمایت کرتا ہے جن کا مقصد واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے تک پہنچنا ہے۔ تو یہ عناصر گمراہ کن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جنگ کو جو ہے پھیلایا جائے۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔